अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं अपने मौजू गज़ल के फ़न के साथ। अज़ीज़ तलबा, गज़ल के फ़न के तहत हमने अब तक गज़ल की मकबूलियत के असबाब, गज़ल की बनावट और गज़ल के अहम मौज़ूआत क्या क्या है समझा है। आज हम गज़ल पर कौन कौन से एतराज़ात किए गए हैं समझेंगे। बड़े गौर व फिक्र से सुने समझें। अज़ीज़ तुलबा, जब से उर्दू में तनकीद का बाकायदा आगाज़ हुआ है, उसी वक्त से गज़ल पर तरह तरह के एतराज़ात की बौछार होती रही है। इन मुख्तसर लम्हात में इन सब का दोहराना तो मुहाल है, लेकिन इनमें से खास एतराज़ात पर हम तफसील से नज़र डालेंगे। साथ ही ये बताने की कोशिश भी करेंगे कि कौन कौन से एतराज़ात हक बजानिब थे। अज़ीज़ तुलबा, गज़ल पर पहला एतराज़ ये किया गया कि इसका दामन तंग है, और ये एतराज़ करने वाले हाली थे। इश्क व आशिकी के सिवा दरा ही क्या है यहाँ पर, और ये इश्क भी फर्जी है। इश्क की बात वह शायर भी करता है जिसने जिंदगी में कभी इश्क किया ही नहीं। इस एतराज़ के जवाब में ये बातें कही जा सकती हैं। पहली तो ये कि जिस ज़माने में हाली ने ये एतराज़ किया, उसी ज़माने में बल्कि उससे कुछ पहले ही गालिब, जिन्हें हाली अपना उस्ताद तस्लीम करते हैं, उर्दू गज़ल के मौज़ूआत को वुसअत दे रहे थे। वो हयात व कायनात के मसाइल पर गौर करते थे और उन्हें अपने शेरों में जगह देते थे। दूसरी ये कि इश्क भी जिंदगी का एक अहम जुज़ है, बल्कि सबसे अहम जुज़। इसलिए इश्क को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तीसरे ये कि इश्क का दायरा बहुत वसी है। इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, मसलन खुदा से इश्क, माँ बाप से इश्क, औलाद से इश्क, वतन से इश्क, किसी अहम मकसद से इश्क वगैरह वगैरह। चौथी और निहायत अहम बात यह है कि इश्क के पर्दे में जिंदगी के बेशुमार हकीकतों का बयान किया जा सकता है। यानी अलामतें तो वही रहती हैं जो इश्किया शायरी में इस्तेमाल होती रही, मगर इनका मफ़हूम बदलता रहा। मसलन लफ्ज़ महबूब के माने कहीं खुदा के होते हैं, कहीं मासूक के मिजाजी के, कहीं वतन के, कहीं कौम के, कहीं किसी मकसद के। अज़ीज़ तुलबा, ये तो बिल्कुल गलत कहा गया है कि जिसने इश्क न किया हो उसे अपने शेरों में इश्क व आशिकी का जिक्र करने और मामलात इश्क को पेश करने का कोई हक नहीं। फनकार और ख़ास तौर पर शायर के पास तख़य्युल की ऐसी सलाहियत होती है कि जो कुछ उसने असलियत में देखा नहीं, तख़य्युल की आँख से देख लेता है। तख़य्युल यानी कल्पना, इमेजिनेशन। जो कुछ शायर के दिल पर बीती नहीं, वो तख़य्युल की बदौलत उसके दिल पर बीत जाती है। सूरदास पैदाइशी नाबीना थे, जो तख़य्युल की करिश्मा सामानियों से नावाकिफ थे। वो कैसे यकीन कर सकेगा कि उनकी शायरी में जो तस्वीरें बिखरी हुई हैं वो उन्होंने देखकर नहीं, महज सुनकर बनाई हैं। शेक्सपियर ने अपने ड्रामों में इटली की ऐसी जीती जागती तस्वीरें खींची हैं जिन्हें देखकर लोगों को कहना पड़ा कि हमारा शायर जरूर इटली गया होगा। शेक्सपियर ने तबका निस्वा की तस्वीर कशी भी निहायत कामयाबी के साथ की है। तो ये समझा जाए कि वो जिंदगी में कभी औरत भी रहा होगा। बात दरअसल ये है कि शायर ने जो कुछ बचश्म खुद देखा नहीं और जो कुछ उसके दिल पर बीता नहीं, तख़य्युल के तुफैल वो उस तरह उसको पेश नज़र हो जाता है और उसके दिल पर इस तरह बीत जाता है कि वो हमें शायर का
اصلی اور واقعی تجربہ معلوم ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ آخری اعتراض تو بالکل بے وزن ہے، یعنی شاعر اپنے تخیل کے مادھیم سے ایسی ایسی کلپنائیں کرتا ہے اور اپنی شاعری میں بیان کرتا ہے کہ سننے والے کو، سمجھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس جگہ گیا تھا۔ تصویر کسی ایسی کھینچتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کبھی نہ کبھی شاعر اس ماحول میں گیا اور سمجھا اور اپنی شاعری میں اس کو جگہ دی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ سب تخیل کا کرشمہ ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، اردو غزل پر حالی کا دوسرا اعتراض تکرار مضامین کا ہے۔ انہوں نے شکایت کی ہے کہ چند مضمون ہیں جنہیں غزل میں لفظوں کے معمولی الٹ پھیر کے ساتھ بار بار پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک دیوان کی مثال دی ہے جس میں چاک گریباں کا مضمون 150 بار ادا ہوا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے بھی 14 برس شاعری کی، پھر جب آنکھ سے پٹی کھولی تو معلوم ہوا کہ کولو کے بیل کی طرح ایک ہی دائرے میں گردش کرتے رہے۔ اس اعتراض کے جواب میں دو باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی مضمون کو کئی دل نشیں انداز میں ادا کرنا عیب نہیں ہے، اور اس سے شاعر کے کمال فن کا پتہ چلتا ہے۔ میر انیس نے اپنی اسی خصوصیت پر فخر کیا ہے، فرماتے ہیں گلدستہ معانے کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ حضرت علی نے بجا ارشاد فرمایا ہے کہ اگر باتیں دہرائی نہ جائیں تو کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی۔ عزیز طلباء، غزل کی جو خصوصیت سب سے زیادہ اعتراض کا نشانہ بنی وہ ہے اس کی ریزہ کاری۔ ریزہ کاری سے مراد ہے کہ غزل کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، یعنی ہر شعر میں ایک مکمل بات کہہ دی جاتی ہے۔ ایک غزل کے مختلف شعروں میں کوئی ربط نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شعر میں وصال کا ذکر ہو تو دوسرے میں ہجر کا اور تیسرے میں ان دونوں سے مختلف۔ غزل کی یہ وہ خصوصیت ہے جس پر سب سے زیادہ نکتہ چینی کی گئی۔ ہمارے نزدیک یہ غزل کی سب سے بڑی خوبی ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ کہ ہر شعر میں ایک مکمل تجربہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ دو مصروں میں کوئی پورا تجربہ اسی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ اشارے کنایے سے کام لیا جائے۔ جب کوئی بات اشارے میں کہی جاتی ہے تو اس میں عموماً ابہام پیدا ہو جاتا ہے، اور ابہام سے شعر کے حسن میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر شعر میں ایک الگ منفرد تجربہ پیش کیا جاتا ہے، اس لیے جب کوئی اس تجربے سے دوچار ہوتا ہے تو اس شعر کو دوہرا دیتا ہے۔ چنانچہ غزل کے بے شمار اشعار ہیں جو ضرب مثل بن گئے ہیں اور گفتگو کے دوران خوب استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ شعر دل کی بات ادا کرنے میں مددگار ہوتے ہیں اور گفتگو کے حسن کو بڑھاتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، غزل پر ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ اس میں جو معشوق پیش کیا جاتا ہے وہ مرد یعنی لڑکا ہے، اور کبھی کبھی تو اس کی داڑھی مونچھ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلاً یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ حسن تھا تیرا بہت عالم فریب، خط کے آنے پر بھی ایک عالم رہا۔ داڑھی مونچھ کا ذکر تو واقعی نامناسب تھا اور رفتہ رفتہ ختم بھی ہو گیا، مگر تذکیر کا صیغہ باقی رہا۔ مثلاً وہ آگے آ گئے تو لب بھی ہلایا نہ جا سکا۔ اس کا مقصد ایک تو رازداری ہے اور دوسری یہ کہ یہ نہ معلوم ہو کہ کوئی شخص مرد ہے یا عورت، تو مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی کے قدموں کی چاپ سن کر اپنے ملازم سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھ کون آیا ہے، یہ کبھی نہیں کہتے کہ کون آئی ہے۔ اس طرح غزل میں زنانہ لباس کے ذکر کو بھی عیب بتایا گیا ہے، اس کا رواج بھی ختم ہو گیا۔
غزل کے شاعر کو زیادہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. غزل کا ہر مصرع یکساں وزن میں ہوتا ہے. قافیے کی پابندی کرنی پڑتی ہے. قافیے کی پابندی ہی کچھ کم نہیں، شاعر کو ہر شعر قافیے کی رعایت سے کہنا پڑتا ہے. کبھی کبھی غزل میں قافیے کے علاوہ ردیف کا اہتمام بھی ہوتا ہے. پھر یہ بھی ضروری ہے کہ مطلع کے دونوں مصروں میں قافیہ و ردیف دونوں کا اہتمام ہو. آخری شعر جو مقطع کہلاتا ہے، اس میں شاعر کو اپنا تخلص لازمی ضروری ہوتا ہے. بے شک یہ پابندیاں غزل کو ایک مشکل فن بنا دیتی ہے. ان کے علاوہ یہ پابندی بھی کچھ کم نہیں کہ غزل کا شاعر دو مصروں میں اپنی بات مکمل کرنے پر مجبور ہے. ان پابندیوں کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ مشورہ دیا گیا کہ صنف غزل کو مٹا دینا اور شاعری کے لیے مفید ہوگا، یعنی کہ غزل کو ختم کر دو تاکہ اردو شاعری زیادہ پروان چڑھے. یہ مشورہ درست نہیں. اگر کوئی شاعر ان پابندیوں کے باوجود اچھی غزل کہنے کی قدر رکھتا ہو تو اسے روکنے کا کسی کو حق نہیں. غزل کہنے میں وہ خود تکلیفیں اٹھاتا ہے، لیکن ہمیں بہترین شعروں سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے. ہمیں اس کی لذت سے سروکار رکھنا چاہیے. اس کے پیچھے جو محنت ہے اس سے ہمیں کیا لینا. کبھی فیرینی کا لطف لیتے وقت ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اس کے لیے چاول پیسنے میں باورچی کو کتنی زحمت اٹھانی پڑی ہوگی. کبھی نہیں. بس یہی معاملہ عشق کا ہے، بس یہی معاملہ غزل کا ہے. جو شاعر غزل کی پابندیوں کو غیر معمولی جکڑن بندی سمجھتا ہو، اس کے لیے مثنوی ہے، نظم ہے، پھر نظم معرہ ہے، آزاد نظم ہے، اور اس سے آگے بڑھ جائے تو نثری نظم ہے. غزل جیسی لطف اور دلکش صنف کو قتل کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. عزیز طلبہ، یہ اعتراض بھی غزل پر کیا جاتا ہے کہ شاعر کو غزل میں الٹے چلنا پڑتا ہے. مطلب یہ کہ ردیف اگر غیر مردف ہے تو پہلے سے طے ہے، اس سے پہلے قافیہ ہے، پھر قافیے کی رعایت سے دوسرا مصرع پہلے مکمل ہوتا ہے، پھر اس پر گرہ لگائی جاتی ہے، یعنی پہلا مصرع کہا جاتا ہے. اس طرح غزل کہنے کی ترتیب الٹی ہوئی. بے شک یہ بات درست ہے، لیکن شاعر کا کمال یہ ہے کہ وہ دوسرا مصرع پہلے اور پہلا مصرع بعد کو کہتا ہے، لیکن پڑھنے والے کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا. یہی غزل گو کا کمال ہے اور غزل کا بھی کمال ہے. عزیز الطلبہ، آپ نے دیکھا کہ صنف غزل پر کتنے سخت اعتراضات کیے گئے ہیں، مگر ان کے کیسے مدلس جواب موجود ہیں دلیل کے ساتھ. کہتے ہیں غزل ہر دور میں مقبول رہی اور کبھی اس کو مٹایا نہیں جا سکے گا. ان اعتراضات سے غزل کا تو کچھ نہیں بگڑا، اور یہ اعتراض ایسی دلیلوں کے ساتھ رد کیے گئے کہ اعتراض کرنے والے کو لاچار اور خاموش ہونا پڑا. عزیز طلبہ، غزل پر تو اعتراض کیے گئے، لیکن جو حق چیزیں ہوتی ہیں اور بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اس کو کبھی ختم کرنے والے ختم نہیں کر پاتے. غزل یوں ہی ہر دل عزیز صنف سخن نہیں ہے. عزیز طلبہ، آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ بھی ایک دو غزلیں لکھیں، مشق کریں کس طرح سے غزل بنائی جاتی ہے. ردیف، قافیہ، مطلع، بحر، مقطع کس طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں. گھر پر اس کی مشق کریں اور ایک دو شعر بنانے کی کوشش کریں اپنے تخیل کے ذریعے. عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لگاتار ان لیکچرز کو سمجھ رہے ہوں گے. ہمارے کالج کے تمام پروفیسر حضرات کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک اچھے کنٹینٹ پہنچانے کی کوشش کریں. اگر کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں تو معافی کی درکار ہے.
اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ جو بیماریاں ہمارے ملک میں پھیل رہی ہیں اس کو ہم خود ہی روک سکتے ہیں. ہمارے جو بھی ڈاکٹر حضرات اور جو بھی لگے ہوئے ہیں وہ روکنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنے تعاون کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے گھروں کے اندر رہنا چاہیے. کسی کام کی وجہ سے ہی باہر نکلنا چاہیے. اگر ہم اس طرح کوشش کریں گے تو ہم خود سرکشت رہیں گے، اپنے پریوار کو سرکشت رکھ پائیں گے، سماج کو، دیش کو سرکشت رہ پائیں گے. تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے، ترقی کر سکیں گے، اور پھر سے ہماری ایک اچھی زندگی کی شروعات کر سکیں گے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ، دھنیہ واد، تھینکس. اللہ حافظ.